बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कौमों की ज़िंदगी में अच्छे और बुरे वक्त जो हैं वो आते रहते हैं, लेकिन हमने देखा है कि वो कौमें जो मुत्तहिद होती हैं, जिनके पास उम्मीद होती है, पॉजिटिविटी होती है, वो उन बुरे हालात का मुकाबला करते हुए सही मानों में उनसे निकल सकती हैं। इस वक्त अगर पाकिस्तान में बात करें तो ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक डिक्लाइन जो है वो जारी है। अगर बिजनेस कंडीशंस देखें तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इस मुल्क के साथ जुल्म ये हुआ है कि कहीं कोई आपको सियासी जमातें मुत्तहिद नजर नहीं आती। जिन लोगों को हम लीडर्स कहते हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल जिनको फॉलो करती है, वो आपको किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आपके तमाम लीडरान जिनको आप देखते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनको आप सुनते हैं, वही नौजवान नस्ल से उम्मीद भी छीन लें, वही अगर एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हों, एक दूसरे से लड़ रहे हों, भिड़ रहे हों, सो ऐसे में वो जो कौम है और ख़ास तौर से उसका जो नौजवान है, वो मुल्क से डिसइल्यूजन्ड एक होना शुरू हो जाता है। और शायद यही वजह भी है कि बहुत सारे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, हम जो ब्रेन ड्रेन देख रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाने को प्रेफर कर रहे हैं। इस पूरी जो पावर टसल इस वक्त पाकिस्तान में जारी है, इसमें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम लोग एक बिल्कुल ही तेजी से तनज़्ज़ुली की तरफ, एक डिके की तरफ जा रहे हैं। और वो ये है कि आप अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को वीकन करना शुरू कर दें, उनको कमज़ोर करना शुरू कर दें, उनको टारगेट करना शुरू कर दें। वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस आपके बैटल ग्राउंड्स बन जाएं। जैसे कि अगर जुडिशरी को देखा जाए तो वो सियासतदानों के लिए मैदान जंग है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके लिए पंचिंग बैग बन जाए। आप इदारों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दें, आप इदारों में ही एक फूट और डिवाइड जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर दें, तो इस तरीके से मुल्कों की तरक्की नहीं होती है। अगर आपको लगे कि आपके सियासी मकासद को, किसी सियासी एम्बिशन को कहीं इदारे की सपोर्ट नहीं है या आपके स्टैंड्स को वो सूट नहीं करता, तो आप फिर उनको बिल्कुल मुतनाज़ा बना दें। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी इंटेग्रिटी जो है वो अवाम की नज़र में इन क्वेश्चन लेकर आ जाएं, तो फिर आप अपने उस मुल्क को एक बिल्कुल ही अनगवर्नेबल स्टेट बनने की तरफ धकेल रहे होते हैं। और यही हमारा अलमिया है। आज भी ऑब्वियसली पॉलिटिकली तो बहुत चीज़ें हुई, उस पर आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन आज हमारी डिस्कशन का महवर जो है वो यही होगा कि ये क्यों हो रहा है। और जो इतना ज़्यादा तनज़्ज़ुली का सफ़र है हमारा, जो आपको अपनी सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन नज़र आती है, जो आप अपनी सोसाइटी से तमाम तर उम्मीदें छीन रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। मेरे साथ सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया आपका। कादिर खान मंदुखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मंदुखेल साहब आपका भी शुक्रिया। और रज़ा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। रज़ा रूमी साहब आपका भी शुक्रिया। पहले तो सेनेटर साहब आप फरमाइएगा, क्या ये इदारों के हवाले से जो बयानात हैं, जो उनको अवाम में जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, जो अवाम का उन पर से एतमाद उठाया जा रहा है, उनकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन लाने की कोशिश की जा रही है, ये क्यों हो रहा है इस वक्त? सादिया, देखें, बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब भी पॉलिटिकल क्लास की अपनी शॉर्ट कमिंग्स हुई हैं, माजी में भी और अभी भी, राइटली सो और रॉन्गली, दे हैव देयर ओन रीजंस। वो ये समझते हैं कि अगर वो एक स्टांस पर्टिकुलरली आइकॉनिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट ले लेंगे तो वो उसको एक सतह पे एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है, और वो एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना कन्वर्ट होती है इनटू अ पॉलिटिकल सपोर्ट, जिसको हम कहते हैं मुज़ाहमती सियासत, मुज़ाहमत किससे? अपने ही इदारों से, सो कॉल्ड सियासत। अच्छा, विदाउट रियलाइजिंग के जमहूरियत का जो सफ़र है, अगर उसका किताबी सफ़र का भी मुताला किया जाए, यानी मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है, वहाँ पर एक मर्तबा राइट टू कन्वीन ऑफ द पार्लियामेंट वो 20 ईयर्स के लिए डिनाई किया गया, और किंग ने पार्लियामेंट को कन्वीन ही नहीं होने दिया 20 साल की हद तक। लेकिन लोगों ने सदियों पे मुय्यत जद्दोजहद की है, और उस जद्दोजहद में माग्ना कार्टा ऑनवर्ड्स देख लें तो जो मोनार्की थी उसकी पार को शिफ्ट किया टू पार्लियामेंट, लेकिन वो जो सिंबॉलिक उसका जो ग्रेविटास है, उसका जो उसकी जो डिग्निटी है और उसका जो एक
ڈپلومیٹک رول ہے, بنائن رول ہے, وہ ماڈرن پوسٹ 21 سینچری میں بھی برقرار رکھے. تو اسی طرح روایتیں بنتی ہیں, اسی طرح ٹریڈیشنز بنتی ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو ہمیں ریئلائز نہیں ہو رہا, دیر از نو ڈینائنگ دیٹ کہ ہماری ملٹری کی پاکستان کی پالیٹکس میں انوالومنٹ رہی ہے, موجود بہت ریسنٹلی ابھی بھی ہے. ایشو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا پاکستان کے ڈیفنس میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہم یہ ریئلائز نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے یا یہ جو گفتگو ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کردار سیاست میں کم سے کم ہو جائے, اس کے طریقہ کار پہ بحث نہیں ہوتی ہے. اس میں غصے کا ایلیمنٹ زیادہ نظر آتا ہے, اس میں اینگر کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے. وہ آپ کی توقعات یہ ہوتی ہیں کہ وہ ادارہ صرف اور صرف آپ کو سپورٹ کرے, جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ماضی میں obviously ہوتا ہے, سیاست میں انوالومنٹ رہی ہے. آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ کی پروکلیوٹی ٹورڈز انڈیویجولز رہی ہے کہ مجھے سعدیہ صاحبہ کی اپوائنٹمنٹ پسند ہے کہ یہ اگر 8 سے 9 کا شو کریں گی تو مجھے بار بار بلائیں گی. آپ سمجھتی ہیں کہ انوار کو اگر میں یہ پلیٹ فارم اویلیبل کروا دوں گی تو اس نے میری مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے نا مجھے پروموٹ کرنا ہے. تو یہ جو پروکلیوٹیز ہیں ٹورڈز ایچ ادر, میں اس کو ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کوڈیفائی کر کے اس کو بیان کروں. اور ظاہر ہے لوگوں میں وہ بقول شیخ رشید صاحب ہم ان کے لیے بات کرتے ہیں جن میں عقل ہو, جن میں نہ ہو تو ان کے لیے ہم بات ہی نہیں. چلیں اب عقل والوں کے لیے اشارے کافی ہیں پھر. ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو ابھی رضا رومی صاحب کے تجزیے سے کی طرف جاتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ یہ ہم یہی دیکھتے آئے نا کہ ایک ٹائم پہ ایک ادارہ جس کی سپورٹ کسی ایک خاص شخص کو ہو یا کسی ایک خاص جماعت کو ہو تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نیوٹرل ہے. یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹس کے حوالے سے بھی ہوتی ہے. حق میں فیصلے آ جائیں تو آپ کہتے ہیں بڑا اچھا جی, عدالتیں بڑا زبردست کام کر رہی ہیں, ہمارے ساتھ بڑا انصاف ہو رہا ہے. اور اگر آپ کی منشا کے مطابق, آپ کی خواہش کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہوں کیونکہ آپ کے پولیٹیکل ایمبیشن کو سوٹ نہیں کرتا ہے, تو پھر اس کے بعد سے جو ہم دیکھ رہے ہیں سفر, جس طریقے سے انسٹیٹیوشنز کو ویکن کرنے کی کوشش ہے, سازش ہے, الزامات ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اب بس ہو جانی چاہیے؟ اب ان چیزوں سے آپ ملک کو ہی کمزور کر رہے ہیں, اداروں کو جب عوام کی نظروں میں گراتے ہیں. جی سعدیہ, آپ نے بالکل صحیح کہا. اپنے ابتدائیے میں بھی جو اس وقت پاکستان کا جو کرائسس ہے, دیکھیے اس کو تو روز جو کور کیا جاتا ہے وہ تو پی ٹی آئی بمقابلہ پی ڈی ایم یا عمران خان صاحب بمقابلہ مریم نواز, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستانی ریاست کا بحران ہے. اور یہ بحران اس لیے ہے, اس میں 2 اہم باتیں ہیں. ایک تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ سیاستدانوں کو جس طرح سے انہوں نے پوری ایک کیمپین بنا رکھی ہے آرمی کے بارے میں, جوڈیشری کے بارے میں. دیکھیے نا, دونوں سائڈز یہ کرتی ہیں. اگر ایک کا فیصلہ کسی کے حق میں آتا ہے تو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, دوسری سائڈ کہتی ہے کہ جج بڑے بائسڈ ہیں. اور یہی طریقہ ہے کہ جب تک آرمی چیف جو ہیں وہ دکھائی دیں کہ جی وہ ایک سائڈ کی طرف ہے تو وہ بڑے اچھے ہیں, نہیں ہے تو پھر وہ کیا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں انہی جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں جو ان کو اقتدار میں لے کے آئے, وہ کہہ رہے ہیں ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. آپ نے سن لی ان کی پبلک میں سٹیٹمنٹس ہیں. لیکن دوسری طرف جو ادارے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے سعدیہ, کہ ان کے ہاں بھی جس طرح کی تقسیم اور پولرائزیشن کا شبہ یا شائبہ دکھائی دیتا ہے, وہ ان کے ہیڈز کو اب وہ اس کے اوپر بھی سوچ و بچار کی ضرورت ہے. اور یہی عدلیہ کو اگر آپ دیکھ لیجئے کہ کیسز جو لگتے ہیں اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب آپ فل کورٹ بنائیں. جو اہم سیاسی معاملات ہیں چونکہ وہ پہنچ گئے ہیں آپ کے ڈور سٹیپ پر, تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کی بینچز نہ بنائیے, آپ فل کورٹ بٹھا کے فیصلہ کرائیں تاکہ جو ہے سب بھی جو کیا اس کو بولتے کوئی اعتراض نہ اٹھا سکے. اور یہی چیز جو ہے دیکھنی پڑے گی نئے چیف کو بھی. یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے سیاستدان کسی نہ کسی چیز کو لے کر ایشو نہ بنائیں, کیونکہ obviously فل کورٹ بھی بن جائے تو دوسری طرف سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. جی نہیں, وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کا تو یہ ایک اب ان کو تو ایک وہ مل گیا ہے نا, کیا کہتے ہیں, روش ایک بن گئی ہے. کیونکہ پہلے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ نام لے کر حاضر سروس جنرلز کو پکارنا شروع کیا, اور وہ ایک طرح سے جو ہے نا سیاسی پوری جو گیم ہے وہ بدل گئی ہے. اور اس کے بعد وہ اس کی کنٹینیویشن آپ نے دیکھی ہے پچھلے 1 سال پورے, جس میں کہ عمران خان صاحب نے اپنی بڑی سخت دباؤ ڈالا ہے
on the establishment. تو اب لیکن یہاں پر یہ امپورٹنٹ بات یہ کہ اس سے جو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس سے اداروں کا نقصان ہوتا ہے، اداروں کی کمزوری جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہوتی ہے، اور خصوصاً یہ جو دو جن اداروں کا میں ذکر کر رہا ہوں، فوج اور عدلیہ، یہ پرماننٹ ریاست کے ستون ہیں، اور اگر آپ ان کو کانسٹنٹلی ویکن کرتے رہیں گے تو آپ ایکچولی ملک کو ویکن کر رہے ہیں، اور ان اداروں کو بھی اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں اوبویسلی ہمارے سیاستدان، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر پارٹی کی اوبویسلی فالوئنگ ہے، مندوخیل صاحب بیٹھے ہوئے ان کی پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی ہے، آپ ایک پبلک ڈسکورس کس طریقے سے سیٹ کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ اپنی ایک ٹاکسک کانفرنٹیشن جو ود ان پارٹیز چل رہی ہے اس کو آپ عوام میں کس طریقے سے لے کر جاتے ہیں، اور پھر سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ اداروں پہ جب گراتے ہیں تو مندوخیل صاحب پھر آپ ملک کو کہاں لے کر جائیں گے؟ مطلب اکنامک ڈکلائن جو چل رہا ہے وہ تو اس میں سے تو شاید ہم نکل آئیں، اور وہ بھی تبھی نکل کے آئیں گے جب عوام کو امید دیں گے، لیکن یہ جو دوسری طرف معاملات چل پڑے ہیں یہ اس سے کس طریقے سے نکالیں گے؟ اس جو سوسائٹی کو، جو عوام کو ایک غلط ڈگر پہ ڈال دیا گیا ہے، اس سے کیسے نکلیں گے؟ سعدیہ صاحبہ، رومی صاحب کی میں نے باتیں سنی، انور اللہ کاکڑ صاحب کی بھی سنی ہے. اس ملک کا جو ہم کہتے ہیں نا، بڑا آسان ہے پولیٹیشین کو ملائن کرنا، ان کے اوپر الزام لگانا، ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹنا، جیل بھیجنا، بڑا آسان کام ہے. اسی طرح آج کل جوڈیشری سافٹ ٹارگٹ ہے، بڑا آسان ہے، فلاں جج جیسے فلاں جج جیسے. اسی طرح آرمی ہمارے جو ادارے ہے اس کے اوپر. لیکن ایک طبقہ ہے جہاں کسی کا دھیان نہیں جا رہا ہے یا جان بوجھ کے دھیان اس طرف ہے، وہ ہے ہماری بیوروکریسی. یعنی میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، 99.9% بیوروکریٹ ہمارے کرپٹ ہے. انوار اللہ کاکڑ صاحب پولیٹیشین ہے، یہ بن گئے. حکومت جمہوری آ جاتی ہے 2-2.5 سال کے لیے، اور یہی بیوروکریسی جو کام کرتی ہے اپنی سگنیچر سے، مگر پستا جو نا وہ پولیٹیشین ہے، جبکہ اس کا کوئی سائن نہیں ہوتا ہے، بیوروکریسی کا سائن ہوتا ہے. اور پھر یہ 45 سے 50% کمیشن لیتے ہیں، جس کو ہم عام الفاظ میں رشوت کہتے ہیں. اور پولیٹیشین کئی 5% لیتے ہیں، بہت سارے لیتے نہیں ہے. خود ایک انوار اللہ کاکڑ صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے، مگر جب حکومت ختم ہو جاتی ہے تو وہی بیوروکریسی جو ہے نا وہ اگلی حکومت بھی جم مار دیتی ہے، اور وہ پولیٹیشین صاحب کا جو ہے نا وہ نیب اور ایف آئی اور پتہ نہیں کون کون سے ادارے کو سامنے کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. بیوروکریسی جو ہے نا وہ یہی ہوتے. آج میں اگر آپ کا میں آج کل ایک کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں ملازمین کے، اور میری بڑی نزدیک سے بیوروکریسی کے ساتھ واسطہ پڑ رہا ہے. اب آپ یقین کریں گے بعض اوقات تو جب میں کوئی نوٹس بھیج دیتا ہوں وہ کام کر جاتے، بعض اوقات جو نا وہ نوٹس کیا ڈائریکشن کیا تمام متفقہ جو کمیٹی کے ہمارا فیصلہ ہوتا ہے اس کو نہیں مانتے اور کورٹ میں سٹے لے لیتے. اب آپ مجھے بتاؤ، منسٹر راضی، حکومت راضی، پارلیمان راضی، مگر ایک بیوروکریٹ ہے جو فوراً عدالت پہنچ جاتے، جبکہ آرٹیکل 67 کے تحت کوئی عدالت جو نا وہ پارلیمان کی جو پروسیڈنگز ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے. بہت سارے لوگوں نے سٹے لیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، ہر وقت ہم نے منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے فقیروں کی طرح آئی ایم ایف کے سامنے، جسٹ بیکاز آف دس بیوروکریسی. اب آپ کو میں ایک ادارے کا مثال دوں، ریڈیو پاکستان. 4000 ملازمین ان کے پینشنر ہے، جسے بزرگ 1000 زیادہ بیوہ ہے، 33 کروڑ اس کی ماہانہ پینشن ہے، 2000 حاضر ملازمین ہے، اور ٹکا ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، نہ کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے. تو اسی طرح یہ بیوروکریسی ادارے چلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پولیٹیشین کو گندا کر کے اور اگلی حکومت آ جاتی ہے، پھر وہ اگلی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جوڈیشری کے بجائے، فوج کی بجائے، پولیٹیشین کے بجائے ہمیں ادھر فوکس دینا چاہیے. جگہوں پہ جب آپ سیاستدانوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا دیگر اداروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بیوروکریسی نے آپ کی نظر میں اس ملک کو سب سے زیادہ تباہ کیا، اور یہ جو ہیں وہ فساد کی جڑیں. بٹ میں ذرا اپنے ہی اس پہ پہلا جو ہم انسٹیٹیوشنز کو کمزور کرنے کی بات کر رہے تھے، اس میں مندوخیل صاحب آپ کی رائے میں ضرور چاہوں گی. دیکھیے، ایک بیوروکریٹ جو ہے، ایک چیف سیکریٹری جو ہے، اس کی آواز وہ کھڑے ہو کے جلسے نہیں کر سکتا ہے، یا وہ اگر سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کر دے کہ جی دیکھیں جوڈیشری کے حوالے سے وہ ایک اوپینین بنانا چاہ رہا ہے، فوج کے حوالے سے ایک اوپینین بنانا چاہ رہا ہے، تو لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. یہ جب سیاستدان، لیڈران جن کو ہماری نوجوان نسل دیکھتی ہے، فالو کرتی ہے، یہ تو وہ سیٹ کرتے ہیں، وہ تو اوپینین وہ بناتے ہیں، وہ رائے عامہ وہ ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں
بالکل آپ رائما پولیٹیشین ہموار کرتا ہے، پبلک کو مطمئن پولیٹیشین کرتا ہے، میڈیا کو کنٹرول کرنا یا اس کو مطمئن کرنا پولیٹیشین کرتا ہے. وہ جو بیوروکریٹ ہے جو آج بھی وزیر اعظم کی ہدایت کے باوجود ہماری تنخواہ 1,71,700 ہے، کوئی وہ نہیں ہے. وہ ہماری جو اپنے اسلام آباد میں ملازمین اس کو پورا نہیں ہوتا ہے. بحیثیت وکیل میری اچھی خاصی انکم تھی، لیکن یہ بیوروکریٹ آج بھی 8 کروڑ کی گاڑیوں میں جاتا ہے. بجلی فری ہے، گیس فری ہے، گھر فری ہے، گاڑی فری ہے. اور ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، وزیر اعظم کے اعلان کے بعد میں اور مجھ سے سمیت بہت سارے سینیٹرز اور MNA حضرات اکانومی کلاس میں بیٹھے ہوئے، اور بیوروکریٹ جو ہے نا وہ میری کمیٹی میں اپیئر ہونا تھا وہ بزنس کلاس میں بیٹھے ہوئے. تو بھائی خدا کا واسطہ آپ کہاں لے کے جا رہے؟ جو بات آپ کریں یہ بیوروکریٹ جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے وار کرتے ہیں. یہ پولیٹیشین کو جو ہے نا وہ آگے جا کے وہ عوام کے سامنے گندا کرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ پچھلی حکومت میں اگر غلط ہوا ہے یقیناً PTI کے لوگوں کے اوپر الزامات آ گئے. کیا اس میں بیوروکریسی نے کچھ نہیں کیا؟ لڑکے آیا ہے اس کو کس طریقے سے منور کرنا ہے، کیسے راستے دکھانے، وہ راستے دکھانے والے یہ بیوروکریسی ہی ہوتی ہے ہماری. 99.9% مندو خیل صاحب نے کہا، کاکڑ صاحب کے لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، رشوت لیتے ہیں بیوروکریٹس کے حوالے سے. میں اس میں اگر اشاریہ 1% کا اضافہ کر دوں تو شاید وہ غلط نہ ہو. او مائی گاڈ، 100% آپ کہہ رہے ہیں بیوروکریٹس ہمارے ایسے. صاحب نے کہا ہے اس کو میں تھوڑے سے اس میں مطلب ایڈیشن یہ کر دوں کہ یہ ہے کرائسس ہماری گورننس کا. یہ جو بیوروکریسی، اور یہ میں 100% ان کو ساتھ جو ہے نا اگریمنٹ میں ہوں. شاذ و نادر ہی اگر کوئی ایسا بندہ ہو تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ فلاں صاحب ہیں. آپ نے کوئی زندگی میں ایماندار بیوروکریٹ نہیں دیکھا ہے؟ تھے، فوت ہو گئے یا ریٹائر ہو گئے. ابھی جتنے کام کر رہے ہیں وہ 100% سارے کے سارے آپ کہہ رہے ہیں کرپٹ ہیں، رشوت لیتے ہیں. مجھے ایٹ دا مومنٹ میرے علم میں نہیں ہو سکتا. میں اپنی کم علمی کو تسلیم کرتے ہوئے نہ کہنا، آپ کہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ کرپٹ ہیں. وہ 100% جن کو میں جانتا ہوں. اچھا، میں بات کو سنجیدہ اس کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ یہ گورننس کا کرائسس ٹھیک ہے. جو اکنامک کرائسس ہے ہمارا، ایک ہمارا پالیٹکس کا کرائسس ہے. اچھا، ایک ہمارا جس کی طرف رضا صاحب نے اشارہ کیا وہ اسٹیٹ کا اب ایک ایگزسٹینشنل کرائسس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جہاں پر آپ کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا کہ یہ جو پلرز ہیں کانسٹیٹیوشن کے، اسٹیٹ کے جو پلرز ہیں، ان کو اگر ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے یا میلائن کرنا ہے، ہم ان دونوں میں ڈسرن نہیں کر پا رہے کہ کیا ہم نے ان کی بدنامی کرنی ہے یا ان کی نکتہ چینی کرنی ہے. ہمیں اس میں تفریق سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. اچھا، جب بھی ہمارے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے خلاف جاتا ہے تو یوزولی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہم اس کو ملائن کرنے کی طرف جاتے ہیں. ہم نے نکتہ چینی نہیں کی ہے. مطلب آپ اصلاح کرنے کے لیے اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے. اگر آپ وہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. میں دیکھیں فلور آف دا ہاؤس ہم نے کہا ہے 20 سال ہو گئے ہیں. ہم وار آن ٹیرر کو لے لیں. وار آن ٹیرر پہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے لیڈ رول دے دیا پاکستان کی فوج کو. پاکستان کی فوج کو ہم نے لیڈ رول دے دیا. پاکستان کی فوج کو ہم نے کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کی ٹریننگ تو نہیں عطا کی ہوئی تھی. ہم نے ڈیفنس بجٹ میں کوئی خاص ایلوکیشن تو اس کے لیے نہیں کی ہوئی تھی. جو ٹریننگ آن جاب تھی اس کے تحت کرتے ہوئے آپ نے 70-80 ہزار افراد، جس میں اس ادارے سے جڑے ہوئے بھی ہمارے 5,000 افراد کے شہداء موجود ہیں، سویلین اداروں کے شہداء موجود ہیں. کسی نے اس طرف یہ گفتگو نہیں کی کہ کیا ہمیں آپریشنل کاؤنٹر ٹیررزم فورس کی ضرورت ہے یا انڈر ملٹری کمانڈ یا کسی سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی کے انڈر کمانڈ. ان دونوں میں اگر کہیں پارلیمنٹ کی سطح پہ، تھنک ٹینکس میں، میڈیا میں کہیں پہ کسی نے کوئی سنجیدہ گفتگو کی ہے تو مجھے بھی ضرور بتائیے گا. میں بھی اس سے مستفید ہونا چاہوں گا. 80,000 کے دعوے جو کہ شاید اس سے زائد بھی ہیں، آپ یہاں سے لے کر نیو یارک تک جہاں جہاں جاتے ہیں ابتدا آپ اسی سے کرتے ہیں کہ جی ہم نے 80,000 افراد ہمارے شہید ہو گئے. $150 ارب ہم نے اس میں ہمارا مالی نقصان ہوا. آپ کا جو رسپانس میکانزم تھا، لیسنز لرنڈ جو تھی، وہ اس 20 سال میں کہاں ہیں؟ کیا کیا ہے ہم نے اس پہ؟ مجال ہے اگر کوئی اس پہ گفتگو کرنے کو تیار ہو. اگر آپ اس پہ کوئی سنجیدہ ڈیبیٹ، میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک آدھ مرتبہ میں نے جرت کی پارلیمنٹ میں اس پہ بات کرنے کی. جو آپ کے کولیگز ہیں وہ ہال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں.
وہ They're not سننا ہی نہیں interested to چاہتے. listen. جب تک آپ کسی سیاسی لیڈر کو گالیاں نہیں دے رہے ہیں, آپ اونچی آواز میں بات نہیں کر رہے ہیں, تو ہمارے اپنے لوگوں کا, سیاستدانوں کا انٹرسٹ نہیں. وہ کہتے ہیں ڈرائی سبجیکٹ پہ باتیں کر رہے ہیں. دلیل سے زیادہ ہمیں جو ہے نا گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنے میں زیادہ دلچسپی. گالم گلوچ ہو رہی ہو, برا بھلا کہہ رہے ہو ایک دوسرے کو, وہ عوام نے آپ کو اس طرف لگا دیا ہے. وہ بڑا لیڈر ہو گیا ہے. ابھی آپ کرنٹ کرائسس میں بھی آپ دیکھ لیں, جو ڈیموکریسی یا فنکشنل ڈیموکریسی ہے, بنیادی طور پہ کیا قومی ریاست کا یا نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ تھا کہ آپ کی سیکیورٹی اور اکنامک ایکٹیویٹی کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور اس فیسیلیٹیشن میں مختلف ادارے آپ ترتیب دیتے ہیں, جس میں ٹو چینج دا گورنمنٹ تھرو بیلٹ از ون پرنسپل. یہ ایک, اور وہ بھی کہ ریگولر انٹرول سے آپ کریں. اس ایک پرنسپل کے علاوہ اس پوری جمہوریہ نے ڈیلیور کرنا ہے, پرفارم کرنا ہے. وہ ہے یہ اس ایک نقطے پہ تو لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہے, مرنے مارنے کے لیے تیار ہے, لیکن جو پرفارمنس کا اس کا آسپیکٹ ہے, اس پہ کوئی شخص کسی پارٹی میں گفتگو کرنے کو تیار نہیں. اس پہ بھی ہم نے دیکھا ہے, پرفارمنس پہ بھی وہ چیز بھی اداروں پہ ڈالی جاتی ہے. مطلب ابھی جو رضا رومی صاحب نے مثال دی, آئی تھنک وہ ابھی ریسنٹ ہسٹری کو سمجھنے کے لیے, اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کافی ہے کہ وہی جنرل باجوہ, پی ایم ایل این نے تنقید شروع کی, وہی جنرل باجوہ عمران خان جن کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی پاورز ہی نہیں تھی, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا, سب کچھ تو جنرل باجوہ کر رہے تھے. اینی ویز بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رضا رومی صاحب, انسٹیٹیوشنز اپنی جگہ, اپنے نظریات, اپنی خواہشات کے منافی ویوز رکھنے والے شخص کو بھی آپ جو ہے وہ ہیرو بنا کر پیش کر دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ آپ کی کسی نہ کسی سٹانس کو کسی طریقے سے سپورٹ کرتا ہے. جی سعدیہ, بڑی آپ نے زبردست تحقیق کی ہے. سچ جانیے تو مجھے بھی اتنی ڈیٹیلز نہیں پتا تھی, اور آپ ہی کی زبانی سن رہا ہوں تو یقیناً یہ تو جسے کہتے ہیں نا اپرچونزم کی انتہا ہے, کہ جیسے آپ نے کہا کہ اپنی پسند کی جب بات آ جائے سامنے تو اس کو آپ ہیرو بنا کے اور اس کو جو ہے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیں اور کہیں کچھ اور کریں کچھ اور. لیکن اس میں کوئی سرپرائز والی بات نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے خان صاحب جو ہیں وہ اگرچہ کہتے ہیں کہ میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں, میں باقی چوروں کی طرح نہیں ہوں, لیکن ان کا ہر قدم جو ہے, اور اسپیشلی ماضی قریب میں, وہ بالکل روایتی سیاستدانوں جیسا ہی ہے. بلکہ یوں میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اس لیے وہ زیادہ قابل تشویش ہے کہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو باقیوں سے بہتر ہیں, اچھے ہیں, ممتاز ہیں, افضل ہیں, لیکن حقیقت میں وہ بالکل وہی گھسی پٹی قسم کی سیاست جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں بھی دیکھیے, اگر اس کو آپ وسیع تناظر میں دیکھیں, ابھی انہوں نے کتنی مہینے امریکی سازش کا جو بیانیہ ہے اس کو فروغ دیا, اس حد تک دیا کہ اب عام پاکستانی جو ہے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی امریکہ نے رجیم چینج کی تھی. اور اس کے بعد اب دیکھیں وہ انہوں نے ایک دو بار اس سے پیچھے بھی ہٹ گئے. ان کی پارٹی کے لوگ جا کے امریکی سفیر کو بھی مل رہے ہیں, امریکی سفیر خیبر پختونخوا کی حکومت میں بھی جو ہے وہاں امداد دے رہے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح لوگوں کو مس لیڈ کرنا جو ہے یہ بھی کتنی ظلم کی بات ہے. اپنی تو چلیے آپ نے جو بھی اس میں مقاصد حاصل کرتے ہو, لوگوں کی سیاسی تربیت اور لوگوں کے سیاسی شعور کو اس طرح سے اس کے ساتھ کھیلنا میں سمجھتا ہوں بہت ہی نامناسب بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو وہ ان کے خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ برا بھلا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ جو ہے کرپٹ لوگوں کا ساتھ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, دس از انفارچونیٹ, اینڈ آئی تھنک میں بہت عرصے سے اس چیز پہ بات کر رہی ہوں اپنے شوز کے اندر, اور جو سوشل میڈیا پہ ایک کلچر ڈیولپ اس وقت ہو چکا ہے کہ جہاں پر آپ ایک کسی بھی اپوزٹ ویو کو سننے کو تیار نہیں ہیں, آپ سیدھا جو ہے وہ گالی نکالنے پہ اور خاندان پہ اور ماں باپ پہ اور اولاد پہ گالی دینے کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی کام نہیں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے لوگوں سے سوچنے کی صلاحیت کیوں چھینتے چلے جا رہے ہیں, آپ کو اتنا زیادہ لوگوں کو مس لیڈ کر کے اور وہ جو ساری مس انفارمیشن ہے وہ فیڈ کر کے. آخر میرا سوال ہے, مجھے تو پریشانی آنیسٹلی کہ یہ کس طرف کو لے کر جا رہے ہیں اپنی نوجوان نسل کو. مندو خیل صاحب اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا. یقیناً دیکھیں سائبر کرائم ایکٹ آیا تھا 2016 میں,
اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے وقت میں پی کا آرڈیننس ہے، اس میں مزید ترامیم کرنے کے بعد، اور یقیناً یہ اس وجہ سے بھی پھر صحافی حضرات نے جو کیا تھا، آپ کو پتہ ہے تمام جو اس وقت حکومت میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا صاحب سب موجود تھے، اور ہم نے بڑی اس کی ریزسٹ کی ہے. لیکن بات یہ ہوتا نا، پھر وہی پارٹی ہے جو کہ اس طرح کی ترامیم لاتی. آپ مجھے بتاؤ، آپ دل پہ ہاتھ رکھیے، ہمارے جو مہمان دوسرے رضا رومی صاحب ہے، کاکڑ صاحب ہے، آپ مجھے بتاؤ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایسی گالی گلوچ بدتمیزی کلچر آپ نے دیکھا؟ اچھا اس کو بھی چھوڑیے، آپ مجھے پورے دنیا میں مغرب مشرق سمیت آپ ایک بھی ملک ایسا بتا دو جن کی عوام اپنی اداروں کو گالیاں دیتے رہو گے اور کارٹون بنا رہے ہوگا. آپ بتاؤ ایک ملک بھی بتاؤ مجھے دنیا کا، نہیں آپ کو ملے گا. تو سوال یہ ہے کہ یہ کلچر انٹروڈیوس پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے کرایا، اور پھر جب ان کو اچھا لگتا ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا عدم اعتماد کے وقت جو ہے نا، جب سوموٹو لیا گیا اور سوموٹو کے اوپر جب عمل کرنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ نے، تو کتنی غلیظ کارٹون اور یہ سارے ان کے لوگ بنا رہے تھے اور کہتے ہیں ہم نہیں ہے، جبکہ سارے ان کے تھے. اس کے بعد جب شریف مزاری صاحبہ کی بیٹی پکڑی گئی ہے اور پھر رات 12 بجے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کھلا تھا تو ٹھیک تھا. اس کے بعد اگلی مرتبہ جب سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں، وہاں لوگ کود گئے دیواروں پلانگ کے، اور رجسٹرار ڈپٹی رجسٹرار آ گیا تھا، اور اس کے بعد پوچھا پٹیشن کا ابھی ہے ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر چیز کے انہوں نے کر دیا. اور پھر سب سے بڑھ کر اب تھوڑی دیر پہلے ایئر وائی پہ عمران خان صاحب موجود تھے، اور وہ یہ کہتے تھے، اور بلکہ جو ان کے خاص جو کیا کہتے ہیں اینکر حضرات ہوتے ہیں، وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ میں بہت کچھ کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا. تو سعدیہ صاحبہ آپ بھی اس چیز کا گواہی دیں گے، دونوں محترم ہمارے ساتھی بھی اس بات کی گواہی دیں گے. عارف علوی صاحب عمران خان صاحب سے لاہور جاتے ہوئے ملنے سے پہلے صبح سائن کر چکے تھے آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ پہ، اور اس کے بعد لاہور کی ریکویسٹ کی ہے، میں آپ کے پروگرام میں دعوے کے ساتھ کہ میری بات کو جھٹلا دے. آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ میں اور عارف علوی آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ میں کھیلیں گے. کیا بھیا آپ نے کہاں کا نہیں کھیلا؟ آپ نے سائفر کے ذریعے پاکستان کو دنیا بھر میں رسوا کرنے کے کھیل کھیلا. آپ کے وزیر خزانوں نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو سبوتاژ کرنے کے لیے آڈیو سامنے گئے، آپ نے کھیلا. آپ نے کیا کچھ نہیں کھیلا پاکستان. اور آج کی خبر انہوں نے کہا ریلی نکالا ہے دفعہ 144 کے باوجود، اور پھر آج ہی بتا رہے تھے ابھی 1 گھنٹہ پہلے اپنے پروگرام میں، آدھا گھنٹہ پہلے ایئر وائی پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے آج کی ریلی اس وجہ سے ختم کی ہے، حکومت کا پلان تھا خون خرابہ کرنا، اور پھر اس کے بعد مجھے اٹھا کے گرفتار کر کے بلوچستان لے جانا وغیرہ وغیرہ. سنو اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ آج کی ریلی ملتوی ہے، کل پھر ہوگی. تو بلکہ ٹویٹ کر کے تو بھائی آج جو آپ نے خوف اور ڈر سے آپ نے کیا ہے، تو کل یہ پلان اگر حکومت کی بنی ہے تو چینج ہو جائے گا. ہم ان کے جال میں نہیں پھنسیں گے. مجھے بریک لینے دیجیے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے خان صاحب کی ریلی کے حوالے سے، جس پر انہوں نے کہا کہ جی باقی تمام جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں لاہور میں ان کو اجازت ہے، اور ہماری باری آئی، ہم نے ریلی نکالنا چاہی تو 144 کا نفاذ وہاں پہ کر دیا گیا. اب مجھے سینٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ اب کل وہ کریں گے. سو کل خان صاحب ریلی کر کے اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ کل آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو کورٹ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ جائیں گے وہاں پر، ورنہ ان کے جو ضمانت کے وارنٹ تھے وہ بحال ہو جائیں گے جو کہ کورٹ نے معطل کیے ہوئے تھے. سو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ اس چیز کو بھی ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کل اگر وہ آج بھی کارکنان تو پہنچ گئے تھے، کل بھی اگر یہی ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا وہاں ماحول کیا بنے گا؟ دیکھیں میں شاید قادر مندوخیل صاحب اس پہ زیادہ بہتر بتا سکے، لیکن اگر یہ اپیئر نہیں ہوتے ہیں کورٹ کے سامنے تو اریسٹ ہو جائیں گے، اریسٹ کی طرف ضرور بڑھ سکتے ہیں. اسی لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ریلی ہے تو لوگ ہوں گے وہاں پہ، تو پھر جب اگر ان کے بحال ہوتے ہیں گرفتاری کے وارنٹ تو پھر تو ان کو گرفتار کرنے پولیس پہنچ جائے گی اور کارکنان آگے ہوں گے. اس سے جو ایک موب کی سچویشن آپ نے کریٹ کرنی ہے وہ اپرچونٹی مل جائے گی. تو یہ ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. میرا بھی گمان یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے یہ کر رہے ہوں. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ
obviously گرفتاری اگر اوائڈ کرنے کی کوشش ہے یا جس طرح ضمانتیں لی جا رہی ہیں, جیل بھرو تحریک میں بھی ہم بات کرتے تھے کہ جی کارکنوں کو اپنے کا جیلوں میں جائیں, خود آپ ضمانتیں لے رہے ہیں, سو اس چیز سے زیادہ کوئی فرق پڑ جائے گا پاکستان تحریک انصاف کو؟ وہ خوف کیا ہے, وہ خدشہ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر گرفتاری ہو جاتی ہے سو بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی جیلوں میں جا کے تو ہمارے سیاسی لیڈر ہیرو بن جاتے ہیں, خان صاحب کیوں نہیں جانا چاہتے؟ دیکھیں سو فار مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ایجیٹیٹو پالیٹکس ہے نا, جس میں ایکچول مزاحمت میں جیل جانا, کوڑے کھانا, ڈنڈے کھانا, یا اور جس کو آپ انتظامی جبر سے تعبیر کر سکیں, اس کا وہ ان کے خمیر میں نہیں ہے, وہ نہیں ان کے حق میں نہیں, بلکہ اس میں بڑے کمزور پائے گئے ہیں. بظاہر اس میں کوئی ایسی خاص کامیابی حاصل کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. آپ نسبتاً دیکھ لیں اگر جماعت اسلامی ایسی تحریک نکالتی یا کچھ کمپرس جماعتیں اس طرح کی نکالتی, یا ایون پیپلز پارٹی نے ماضی میں اس طرح کی نکالی, ان کی جو مزاحمتی انتظامی جبر کے خلاف تحریک ہے اس میں زیادہ جان اور عنصر نظر آیا. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دوسری طرف جو الیکٹورل سٹرنتھ ہے وہ ابھی تک جتنے نتائج آئے ہیں اس میں اس کی جو سپورٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ضرور قدرے بہتر نظر آ رہی ہے, اور جو شاید اس میں سوشل میڈیا ٹولز کی وجہ سے وہ تو اسی چیز پہ تو وہ ان کا پورا نیریٹو کی بنیاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, الیکشن اسی لیے نہیں کرانا چاہتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی. اچھا میں اس میں یہ عرض کر دوں, یہ تھوڑا سا سکیوڈ انالیسز اس وجہ سے ہے کہ ابھی تک یہ جتنے بھی نتائج آئے ہیں وہ 100% انہی حلقوں کے ہیں جو ان کی اپنی چھوڑی ہوئی نشستیں تھیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یا تو اپنی چھوڑی ہوئی نشستوں کو بحال رکھا ہے, کراچی میں ان کو لوز کیا ہے, اور وہ شاہ محمود کی صاحبزادی والا وہاں پہ بھی لوز کیا ہے, اور چند ایسے سیٹس ہیں جہاں پر بحال رکھتے ہوئے بھی ان کا جو ٹرن آؤٹ ہے اور جو ووٹ کی شرح ہے وہ ان کے حق میں کچھ بڑی ہے, جس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو تھوڑی سی الیکٹورل اسٹرینتھ میں ایڈوانٹیج ملی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ سمجھ لینا کہ یہ ان کی جیت پہ معیت ہوگا جنرل الیکشن میں یا 2/3 اکثریت پہ ہوگا, تو میرے خیال میں یہ پری میچور ہے. باقی جماعتیں جو ہیں ان کا ایک سٹرکچر موجود ہے, ان کا کارکن موجود ہے, ان کے لوگ موجود ہیں, وہ ایسے وائپ آؤٹ نہیں ہو گئے. صحیح ہے. اچھا میں رضا رومی صاحب اب بھی کیونکہ الیکشنز کی بات آئی گئی ہے, سو آج کل تو کوئی پروگرام اس سوال کے بغیر ختم ہی نہیں ہوتا نا, ادھورا رہ جاتا ہے کہ واقعی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, جو تاریخ آ گئی پنجاب کی, کے پی کے کا معاملہ تو ابھی پھنسا ہوا ہے. جی سعدیہ دیکھیے, الیکشنز جو ہیں بات یہ ہے کہ قانونی طور پہ دیکھا جائے تو بالکل آئینی ریکوائرمنٹ ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروانا, اور اس کا اب تو شیڈیول بھی جاری ہو گیا ہے, اس لیے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ہوں گے. لیکن جو رکاوٹوں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے, پیسوں کا, لا اینڈ آرڈر کا, اور پولیس اور جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اور جو ویسے بھی پولرائزیشن اس وقت شدید قسم کا تناؤ جو موجود ہے, اس میں لگتا ہے کہ مشکل ہوں گے. شاید یہی بات چیت ہو رہی ہے بیک گراؤنڈ میں کہ کس طرح سے سارے انتخابات کو اکٹھے کر لیا جائے. جن انتخابات نے اکتوبر میں ہونا ہے, جنرل الیکشن نے, ان کو تھوڑا سا پہلے کر لیا جائے, اور یہ صوبائی الیکشن جو ہیں یہ تھوڑا سا آگے کر دیا جائے. یہ سب کچھ ممکن ہے. یہ ممکن اس وقت ہے کہ جب یہ آپس میں خان صاحب اور جو موجودہ حکمران اتحاد ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں اور ایک حل نکالنے کے لیے سنسیئر ہوں, سنجیدہ ہوں. کس سے بات کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کے بھی؟ دیکھیں 2-3 انٹرویوز میں ان کا جو سٹانس رہا, ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں, پھر انہوں نے کہا میں آرمی چیف سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں, اب کوئی میرے سے بات نہ کرے تو میں کیا کروں. پھر وہ ایک اور اس کے اگلے دن BBC کا انٹرویو تھا, انہوں نے کہا کہ میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا. تو پھر وہ چاہتے کیا ہیں؟ اگر بات نہیں ہوگی تو پھر کس طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے الیکشنز کے حوالے سے اسپیشلی؟ دیکھیے وہ تو انہوں نے کہا کہ جی میں بات کرنے کو تیار ہوں لیکن چوروں سے بات نہیں کروں گا. مسئلہ ہے کہ باقی ساروں کو تو وہ چور سمجھتے ہیں. ہاں تو پھر کس سے کریں گے؟ چور تو چلے انہوں نے پیپلز پارٹی والوں اور PMLN کو یہ چور ڈاکو کہتے ہیں, چوروں سے نہیں کروں گا تو پھر کس سے کروں گا؟ کیونکہ اسی سانس میں اگلے جملے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو نہیں چاہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے سپورٹ کرے, یا میں تو کوئی ان سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کر رہا. ان کو بھی انہوں نے کہہ دیا نہیں کرنی. دیکھیے انہوں نے اپنے بیانات بدلے ہیں,
کیونکہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی میں تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں, وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو اطلاعات بھی آئیں وہ اطلاعات بھی یہی آئیں کہ غالباً وہاں سے کچھ زیادہ انٹرسٹ نہیں شو کیا گیا GHQ کی طرف سے. اب یہ حالات لیکن ڈائنامک ہوتے ہیں, یہ بدل بھی سکتے ہیں, اور الٹیمیٹلی آپ کو پتا پاکستان کی تاریخ, ابھی عدلیہ نے تو اپنا فیصلہ دے دیا, عدلیہ نے آج کل ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہوئی ہے, لیکن حقیقت یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے جو پھر بالآخر ان معاملات کو ریزالو کرواتی ہے. تو دیکھیے سعدیہ, یہ آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا, لیکن جو تناؤ اور جو اس وقت رویہ دکھائی دے رہا ہے نگران حکومت کا, وہ ابھی الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے مجھے اپریل میں. جی ٹھیک. مندوخیل صاحب, اب کوئکلی یہ ذرا اسی پہ بتائیے گا الیکشنز کے حوالے سے کہ رضا رومی صاحب کا اوبویسلی تجزیہ ہے, میرا ڈے ون سے ہے کہ شاید الیکشنز, مجھے بھی اگین آئی مائٹ بی کمپلیٹلی رانگ, پاکستان جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست بڑی انپریڈکٹیبل ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید الیکشنز نہ ہو. بٹ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو فوری طور پہ ٹینشن یا جو تناؤ ہے, اگر الیکشنز نہیں تو پھر اس کو کم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ سعدیہ صاحبہ, مجھے تو پہلے دن سے اس بات پہ اعتراض ہے کہ جو 2 اسمبلیاں پختونخوا اور پنجاب توڑی گئی ہے وہ غیر آئینی طور پہ توڑی گئی ہے, کیونکہ قانونی شہادت کا آرٹیکل 38-39 یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کے قبضے میں ہو اس کی بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ, پرویز الہی صاحب کہہ چکے ہیں کہ 99% لوگ نہیں چاہتے اسمبلی توڑے, مارچ کے بعد اسمبلی توڑنا چاہیے وغیرہ وغیرہ, اور پھر عمران خان صاحب نے اس کو دائیں بائیں بٹھا کے ان سے اسمبلی کے ایڈوائس بھجوا دی ہے. تو کس طرح آپ آئینی اور قانونی طریقے سے آپ کہیں گے؟ پہلی بات. دوسری بات, میں نے پہلے سیگمنٹ میں آپ کا حوالہ دیا ہے کہ یہاں اداروں کے یعنی صرف ریڈیو کا 33 کروڑ پینشنر ہے, جس میں 1000 بیوہ ہے اور بزرگ ہے. اگر ان سب لوگوں کی پیٹ پہ آپ پتھر بھی باندھ دے, موجودہ ملازمین کو تنخواہ بھی نہ دے, سب کچھ چھین لے, اور الیکشن کمیشن کو اربوں روپے, جو میرے حساب سے پورے جنرل الیکشن میں 70 ارب روپے خرچہ بتایا, اگر آپ الیکشن کمیشن کو دے بھی دے اور یہ الیکشن کرانے کے بعد اور یہ شخص کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں, یہ صحیح نہیں ہوا, دھاندلی ہوا, پھر کیا ہوگا؟ تو بھائی ان کی خواہش پہ یہ نہیں ہوگی. میرا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اپنا جو فرض تھا اس نے پورا کر دیا, شیڈول اناؤنس کر دیا, مگر شیڈول اناؤنس کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے ان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے, ان کے پاس سیکورٹی کہاں سے ہوں گی. سوالیہ نشان ہے آپ کے سامنے. انہوں نے تو obviously پنجاب میں تو DROs وغیرہ بھی کر دیے ہیں, اس پہ پی ٹی آئی کو اعتراض یہ تھا کیونکہ ان کا جو وفد چیف الیکشن کمشنر سے ملا, شاہ محمود, اسد عمر, ملیکہ بخاری, وہاں ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ جو ہیں وہ جوڈیشری سے یہ ریٹرننگ آفیسرز تعینات کریں, لیکن انہوں نے جو لگائے ہیں وہ بیوروکریسی سے لے کے لگائے ہیں, تو اس پہ ان کو اعتراض ہے. لیکن بہرحال یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور اس پہ ہم اکثر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے الیکٹورل جو پروسیس ہے آپ کا, جس طریقے سے انتخابات کرانے ہیں, کل کو ریزلٹس تسلیم کرتی ہے کون سی جماعت, ہارنے والی پھر سڑکوں پر آ جائے گی, پھر آپ ملک کو الیکشنز کے بعد بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف دھکیل دیں گے. سو اس کا کیا طریقہ کار ہے, کیا گارنٹی ہے کہ ہارنے والی جماعت مان جائے گی نتائج؟ یہ میں مندوخیل صاحب کی اس بات کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ بفر زمال یہ جیت بھی گئے جی, اور الیکشن میں اس میں انہوں نے اسمبلی کا اجلاس کنوین کیا اور ایک نیا وزیر اعلیٰ الیکٹ کیا, اور اس نے اگلے 24 گھنٹے میں پھر اس کو ڈیزالو کر دیا. تو کون اس کو روک سکتا؟ مطلب جب تک آپ جیتتے نہیں آپ اسمبلی تحلیل کرتے رہیں. اب ایشو یہی ہے, آپ کے 2/3 میجورٹی جب تک نہیں ملے گی نا, جیسے خان صاحب ابھی کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ مجھے حکومت نہیں لینی چاہیے تھی کیونکہ مجھے 2/3 میجورٹی نہیں ملی. کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے سٹنٹ کو 5 ایئرز رکھتا ہے, وہ اس کو برتھ دیتا ہے 5 سال کے لیے, کہ پھر 5 سال کی مدت کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم تھی لوگوں نے یہی سوچا تھا. اب اس کو آپ کیوں کرٹیل کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس اسٹرانگ ریزنز ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ جو ہی آپ کے پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کو وہ سوٹ کرتا ہے اور آپ پورے ملک کو ایک کرائسس میں ڈال دیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس قسم کا فائنینشیل کرنچ آپ کے سامنے ہے, سیکورٹی سچویشن موجود ہے, نئی سینسز کی طرف آپ رواں دواں ہیں, ان تمام میں جو پبلک ریپرزنٹیشن ہے وہ کیسے انشور ہوگی کہ یہ فری اینڈ فیئر ہوئی ہے, اس کی طرف ضرور سوچنا چاہیے. 2 صوبوں میں ہوگا, باقی 2 صوبے جو ہیں وہ آلریڈی وہاں پہ فیڈریشن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ. اور ایک اور چیز بھی کہ ایسا نہیں ہے کہ باقی ممالک میں نہیں ہوتا, لیکن باقی ممالک میں اور سسٹمز ہیں, ان کا ہمارے والے مسائل نہیں ہیں.
ہمارے ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پورے ملک میں کبھی اکٹھا الیکشن ہو ہی نہیں سکے گا. پنجاب اور کے پی کے کی باقی مدت پہلے پوری ہو جائے گی. مرکز کے ساتھ یا کسی اور ریاست کے ساتھ, یعنی صوبے کی ریاست اس حوالے سے میں نے کہہ دیا, اس کے سیاسی جھگڑے کی وجہ سے اسمبلیوں کو ڈیزالو نہیں کیا جاتا. میں یہ کہہ رہی ہوں نا, وہاں حالات اور ہیں. بہت لوگ انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ بھی تو الگ الگ ہوتے ہیں, تو ہمارے ہاں ہو گئے تو کیا ہے, لیکن وہاں پہ نگران حکومت بھی نہیں, بالکل نہیں ہے. اور وہاں پہ جو حکومت ہوتی ہے وہی آخر دن تک, الیکشن کے دن تک اس کو ایڈمنسٹر کرتی ہے, اور الیکشن کرا کے پھر نئی حکومت آتی ہے, وہ نئی اسمبلی آتی ہے, وہ نئی حکومت. تھینک یو ویری مچ سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب فار جوائننگ اس, قادر خان مندخیل صاحب اینڈ رضا رومی صاحب فار جوائننگ اس. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.